बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। मसीह में अजीज़ मोमनी, आजकल कुछ ऐसे जो अनासर है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर ख़ानदानी तौर पर, शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर और मजमूई तौर पर वो असर पजीर हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। शायद हमने उन अनासर को क्या है गौर करने की, उन पर उनके पस मंज़र को जानने की आज कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन मजबूत और ताकतवर होते चले जा रहे हैं और वो क्या हमारे ख़ानदानों के अंदर मुसीबत, परेशानी, बेसुकूनी के आलम क्या है वो बर्पा हो रहे हैं। तो आज हम कलाम पाक की रोशनी में इन वजूहात के पस मंज़र को देखेंगे, पहचानेंगे कि आखिर खुदा का जो पाक कलाम है, जो मेरे लिए और आपके लिए ज़िंदगी की एक लाजवाल रोशनी है, चिराग है, जो हमें मुसलसल अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो आज भी हम इस दलदल की जो ज़िंदगी में वो मसरूफ़ अमल है। तो आज हमारा एक उम्दा और नहायत ही मजबूत टॉपिक है, मौजू है, जिसके ज़रिए हम खुदा के पाक कलाम के ज़रिए उन बेदों को, उन वजूहात को, उन राज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस बेसुकूनी के आलम से निकल कर खुदा की अता करदा नेमतों के शुक्र को बजा लाएँ, उसकी तारीफ़ व तमजीद करें और एक कामयाबी की और सुकून की ज़िंदगी वो बसर कर सकें। यानी हमारा जो आज का मौजू वो अमूदी और उफ़की गुनाह का असर है। हम इनको देखेंगे। अगरचा ये जो लफ्ज़ तीन है, यानी अमूदी है, उफ़की है और गुनाह है, ये तीनों अल्फाज बिल्कुल सादा से हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। शायद हमने इनके पस मंज़र को गौर नहीं किया, तो लिहाजा आज हम मिलकर पाक कलाम की रोशनी में इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों अल्फाज के पस मंज़र यानी मानी को जानेंगे। जब तक किसी लफ्ज़ के मानी को, मफ़हूम को नहीं ना समझ पाते, तब तक उस बात को भी समझ नहीं पाते जो कहना चाह रहा होता है या बोलना चाह रहा होता है। तो यही वजह कि आज ज़्यादातर हम जो लोग हैं वो पाक कलाम के मफ़हूम से, भेदों से नावाकिफ़ भी हैं। तो हम अपने मौजू का बिला ताख़ीर आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि पहले हम इन तीनों लफ्ज़ों के पस मंज़र को जानेंगे। यानी पहला हमारे पास जो लफ्ज़ हमारे उन्वान के मुताबिक वो है अमूदी। अमूदी, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर वर्टिकल के नाम से पुकारते हैं। यानी अमूदी का जो लुग़वी मतलब है वो ऊपर नीचे होना है, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, यानी जिसको हम सीधी लाइन भी कहते हैं। ये मैथमेटिक्स वाले लोग बेहतरीन तरीके समझते होंगे, जब वो एंगल या जाविया बनाते हैं ना, तो एक सीधी लकीर खींचते हैं जो अप डाउन होती है, ऊपर से नीचे होती है, नीचे से ऊपर होती है, उसे अमूदी लाइन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी का वर्टिकल के नाम से होता है। अगर इसके मज़ीद मानों पर गौर किया तो इसका मतलब है कि ऊंची सीधी लकीर या सीधा कायमा जाविया कह ले, या लंबी सतून की तरह जो लाइन खींची जाती है, उसे अमूदी के नाम से पुकारते हैं। एक तो हमारे पास ये लफ्ज़ आ गई, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या सीधी, जिसे कहा जाता है, ये क्या है, ये अमूदी है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास आता है वो है उफ़की का। उफ़की क्या है, जिसे हम दाएं बाएं कहते हैं, यानी लेफ़्ट और राइट, आगे और पीछे अपने जो कहते हैं हम, वो क्या है, वो उफ़की कहलाती है। यानी सतह ज़मीन के मुतवाज़ी, सतह ज़मीन के बराबर जिसे कहते हैं, यानी दाएं बाएं कह ले। इसको अंग्रेज़ी के अंदर हॉरिज़ॉन्टल के नाम से भी पुकारते हैं, दाएं बाएं भी कहते हैं, किनारे का या सिरे का भी कहा जाता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जिसे दाएं और बाएं भी कहा जाता है। यानी ये हमारे पास आ गई अमूदी और ये हमारे पास आ गई उफ़की। अब जो तीसरा लफ्ज़ हमारे पास वो है गुनाह का। गुनाह, जिसे हम साइन के नाम से पुकारते हैं, SIN, साइन। अब ये साइन क्या है, ये खिलाफ वर्जी है। किसकी खिलाफ वर्जी? खुदा की, खुदा के अहकामात की, यानी कानून की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं। वो काम जिसको खुदा ने मना किया है वो कर गुजरना, वो क्या गुनाह है? नाफरमानी कह ले, बदी कह ले, या बुरा काम कह ले, पाप कह ले, दोष कह ले, खता कह ले, ये सारे क्या है, इसके लुग़वी मानी है।
تو اب ان تینوں لفظوں کا ہمیں پتہ چل گیا، ان تینوں الفاظ کے پس منظر کو جان لیا ہم نے، تو بآسانی طریقے کے ساتھ ہم کیا ہے پاک کلام کے بید کو بھی اب جان پائیں گے۔ اگر گناہ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کہ وہ کام جس کا خدا نے منع کیا ہے کرنے کا لیکن ہم وہ کر پاتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ خدا کے احکامات کی نافرمانی کرنا وہ گناہ ہے۔ تو اب یہ بات ہے گناہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ عمودی بھی ہوتا ہے اور اس کی دونوں طرح سے وہ ہوتا ہے، یعنی وہ دائیں اور بائیں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اوپر اور نیچے دونوں طرح سے اثر ہوتا ہے۔ اب ان تینوں الفاظ کا جو تانا بانا ہے نا آپس میں لنک یا رابطہ اس کو قائم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب عمودی اثر کے بارے میں اور افقی اثر کے بارے میں، یعنی اوپر والا اثر بھی، نیچے والا اثر بھی اور دائیں بائیں اثر والا بھی، یعنی ایک ایسا غلط کام، ایک ایسا گناہ، ایک ایسی نافرمانی یا بدی جو ایک وقت میں ایک ہوتی ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس کا اثر عمودی بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر افقی بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کیسی ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے جب اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا جو پاک کلام ہے بڑے ہی عمدہ اور سادہ لفظوں کے اس کی پہچان کرواتا ہے۔ یعنی مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے دیکھیں تو ہمیں موسر بیٹے کی مثال ملتی ہے، وہ جو اپنے باپ سے، اپنے باپ کی نگاہ میں، اپنے باپ کی نافرمانی کے اعتبار سے کہہ لے، اپنے باپ سے جو اس کا جو وراثت کا حصہ تھا اس اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں پاک کلام عمودی اور اس کی دونوں اعتبار سے کیا ہے اس کا اثر دکھاتا ہے۔ تو کلام پاک میں لکھے پھر اس نے اس سے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ مال کا وہ حصہ مجھے جو آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے باپ سے اپنے وراثت کا، پراپرٹی کا جو مال تھا وہ لیا ہے اور دور دراز ملک کو چلا گیا اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اوباشی میں، غلط کاموں میں اس نے اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس نے اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ اب یہ تو پس منظر ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس نے کیا کیا، گناہ کیا، اس نے غلط کام کیا، اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے کیا کیا ہے، بدی کی ہے، اس نے پاپ کیا، اس نے دوش کیا ہے، اس نے خطا کی ہے، مسٹیک کی ہے۔ اب اس مسٹیک کا جو اثر ہے نا وہ اس کا عمودی بھی ہوا ہے اور اس کی دونوں طرح سے ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اب کلام پاک آگے اس کی راز کو عیاں کرنے کو کوشش کرتا ہے۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا، اب یہ بات سننے والی ہے، اب یہاں پہ عمودی اثر بھی اور اس کی دونوں اثر دکھائے جا رہے ہیں کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، کہ میں نے آسمان کا اور تیری نگاہ میں گناہ کیا۔ آسمان یعنی وہ آ گیا عمودی والا، آسمان یعنی خدا باپ کی نگاہ میں۔ اب اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، خطا کی ہے اور اس کا جو اثر ہے نا وہ سب سے پہلے کیا کیا اس نے کہ آسمان کی نگاہ میں وہ عمودی اثر ہو گیا، اور دوسرا کیا افقی اثر بھی آ گیا، میں نے آسمان کی نگاہ میں بھی اور تیری نگاہ میں بھی گناہ کیا۔ تیری نگاہ یعنی اپنا باپ جو زمینی ہے اس کا جو اثر دونوں طرح سے یعنی افقی بھی ہو گیا، عمودی دونوں طرح سے ہو گیا۔ اور یہ بات ہمیں کلام پاک بتا رہا ہے کہ جب گناہ کیا جاتا ہے اس کا اثر کیا وہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، افقی بھی ہوتا ہے اور عمودی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آ گیا کہ میں یہاں بھوکا مرتا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نگاہ میں گناہ کیا ہے۔
اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کے علاوہ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند رکھ لے۔ اب اس مصر بیٹے کی مثال پر تھوڑا سا غور کریں تو مزید بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب گناہ کیا جاتا ہے، گناہ کیا ہے؟ برائی ہے۔ گناہ کیا؟ خدا سے دوری ہے۔ دوری صرف خدا سے نہیں بلکہ زمینی بھی دوری ہوتی ہے، اپنے باپ سے، اپنے والدین سے، اپنے دوست احباب سے انسان سے کیا دور ہو جاتا ہے۔ ایک تو زمینی بھی ہوگی اور ایک آسمانی بھی ہوگی۔ یہ ہے عمودی اور افقی گناہ کا اثر۔ بالکل اسی طرح نیکی بھی ایسے ہی ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی عمودی اور افقی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ اس کا بھی ہم کیا ہے، وہ نیکی کا جو اثر عمودی اور افقی اعتبار سے ہم پاک کلام میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب ہی اور اس کی 39ویں آیت سے ہی اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو دو ڈاکو بھی ساتھ ہیں۔ ایک ڈاکو یسوع کو طنز کرتا ہے، ایک ڈاکو کے اپنے دوست کو جھڑکتا ہے۔ اب طنز کرنے والا اور جو طنز نہیں کرتا بلکہ یسوع کی فیور میں بات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ پہچانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیا میرا خدا کے ساتھ بھی کنیکشن کیا وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور زمینی بھی دونوں طرح سے ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، دونوں طرح سے گناہ کا اثر لیتا ہے اور ایک دونوں طرح سے نیکی کا اثر لیتا ہے۔ اب کیا لیتا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 39ویں آیت سے یوں مرکب وہ کہتا ہے، ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ طنز کر رہا ہے، یہ بد کلامی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ تانا دے رہا ہے، یہ مس بیہیو کر رہا ہے اور اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو اثر ہے وہ زمینی اعتبار سے بھی اور آسمانی دونوں اعتبار سے گناہ کا اثر اس پر پڑا ہے، مگر یسوع نے اس کو بشارت نہیں دی۔ دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے گناہ کیا۔ اب وہ اعتراف کر رہا ہے گناہ کا، اب اس نے پہچان لیا کہ میں نے خدا کی نگاہ میں بھی اور آسمانی نگاہ میں بھی گناہ کیا ہے۔ زمین کے لوگ بھی اس چیز کو پہچان چکے ہیں۔ اب وہ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو پھر وہ یسوع اس کو دونوں طرح سے بشارت دیتا ہے۔ اس کی نیکی کا جو اثر ہے، اس کے اعتراف کا جو اثر وہ عمودی بھی ہو جاتا ہے، اس کی دونوں طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے گناہوں، اپنے کاموں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی ہے۔ اور اس نے کہا، اب یہ جو ہے نا، اس نے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے یاد کرنا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ اب میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے سوائے نیکی کے، کیونکہ میں نے پہلے بدی کی تھی۔ اب اس نے پہچان لیا کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یہی ہے۔ اس نے کیا کیا، اب نیکی کی ہے، یسوع کے ساتھ کیا کیا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا ہے، اور اس خوش اسلوبی کا اثر زمینی بھی ہو گیا، افقی بھی ہو گیا اور عمودی یعنی آسمانی دونوں طرح سے ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کیا ہے، اس نیکی کا اثر، اس بدی کا اثر بھی دیکھ لیا کہ یسوع نے اس کو نہیں کہا، یسوع نے اس سے ہم کلام نہیں ہوئے، یسوع نے اس سے بات چیت نہیں کیا جو یسوع کو طنز کرا، کیونکہ اس کو پتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اس نے غلط کام کیا، اس کا اثر عمودی بھی ہو گیا، افقی بھی ہو گیا۔ اس نے اچھائی کی ہے، اس کا اثر عمودی بھی ہو گیا اور افقی بھی ہو گیا۔ تو مسیح میں عزیز مومنین، پاک کلام ہمیں بے شمار طریقوں کے ساتھ اس بات کی وضاحت اور خدا کے رازوں سے جاننے کی اور واقف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم تھوڑی سی اپنی عقل کو، فہم کا استعمال کریں تو خدا کا پاک کلام بے شمار طریقوں کے ساتھ میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہمارے ایام زندگی اندھیرے میں گزرے وہ اجالے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو آج ہم نے گناہ کا اور نیکی کا جو اثر عمودی اعتبار سے بھی اور اس کی دونوں اعتبار سے جانا اور پہچانا بھی ہے۔
میری یہی دعا ہے کہ خدا کا پاک کلام مجھے اور آپ کو اس کے مطابق زندگی پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔